and welcome to our special broadcast on World Diabetes Day. This is Saqib Abdo, your host for this very important conversation about diabetes, its causes, potential cure, and the pivotal role of community radio stations play in spreading awareness. Diabetes, ज़ियाबितिस, शुगर एक ऐसा मर्ज कि जिसने मिलियंस लोगों को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट किया है. आज के इस प्रोग्राम में वी विल एक्सप्लोर द रूट्स ऑफ डायबिटीज, अनकवरिंग इट्स कॉजेस. क्या वो असबाब हैं? ज्यादातर तो वही असबाब हैं जिनके बारे में हम और आप जानते हैं, लेकिन बदलती सूरत हाल, बदलते वक्त के साथ डायबिटीज से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस और मिथ्स ने किस तरफ रुख इख्तियार किया है. More importantly, we'll shine a spotlight on the invaluable contribution of community radio stations in disseminating vital information about diabetes. क्योंकि हम अपने रेडियो शोज के साथ अपनी कम्युनिटी, हमारे तमाम सुनने वालों के लिए सेहत से मुताल्लिका मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जब माहिरीन से बात करते हैं तो हमारा ज़्यादातर फोकस हमारे वो आम सुनने वाले होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तमाम सुनने वालों के लिए इन प्रोग्राम्स में चीज़ों को सहल करके पेश किया जाए. And will continue to serve as powerful tool to reach diverse audiences, bridging gaps in health education, a collective commitment to wellness. So sit back, tune in, and let's amplify our understanding of diabetes and the collective impact we can make in promoting health on this World Diabetes Day. And for this, I have with me Dr. Sania Bashir. She is CEO and founder Diabetes Telecare, consultant diabetologist, internationally certified telehealth specialist and the clinical researcher. डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहला सवाल एक लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़ियाबितीज, शुगर, डायबिटीज क्या है, ये क्यों होती है? अगर कोई निजाम की खराबी हो जाए और जिस्म में खून के अंदर शुगर का लेवल इतना नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो उस बीमारी को हम कहते हैं कि ये शुगर की बीमारी है. अब शुगर होती क्यों है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. शुगर की बहुत सारी अक़साम होती हैं जो हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि शुगर की अक़साम भी होती हैं. शुगर की ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखें तो 4 अक़साम होती है और इन्हीं 4 अक़साम पे इनके रीजंस, उनकी वजूहात डिपेंड करती है, क्योंकि हम हर किसी को नहीं कह सकते कि शुगर जो है वो आपको मीठा खाने की वजह से हुई है या आपको सोचने की वजह से हुई है. तो बेसिकली 4 अक़साम होती है. पहली अक़साम जो है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, वो यूजुअली इसमें कुदरती तौर पे इंसानी जिस्म के अंदर इंसान का अपना जिस्म जो है वो उसके मुखालिफ हो जाता है. ये एक बहुत ही आम अल्फाज में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कहूँ और मेडिकली हम इसे कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इंसान का जो अपना कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है वो उसके अपने ही खिलाफ काम करना शुरू करता है. और लेकिन इससे भी पहले साकिब साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए दूं क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें करूंगी तो हमारे सुनने वालों को शायद कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी रह जाएगी. जी प्लीज. असल में हमारे जिस्म में 2 बड़ी चीजें हैं. एक है ग्लूकोज यानी कि शुगर यानी कि चीनी का लेवल, और एक होता है हार्मोन जो उसको बैलेंस करता है, वो है इंसुलिन. ओके. ये इंसानी जिस्म के अंदर एक बैलेंस का मैकेनिज्म बना हुआ है. तो इंसुलिन क्या है, हमारे पेट में मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद होता है जिसे लबलबा कहते हैं या पेनक्रियास कहते हैं. उसमें से ये इंसुलिन हमारे हर खाने के साथ या हमारे जिस्म में जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है या आता है तो इंसुलिन निकल के सामने आता है और वो दोनों मिलकर हमारे जिस्म में जहां जहां पहुंचने होते हैं वहां पहुंच जाते हैं. ओके. टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि ये लबलबा जहां से इंसुलिन निकल रहा है वो काम करना बंद कर देता है, तो इंसुलिन इंसुलिन आती नहीं है. जब इंसुलिन आएगी नहीं तो शुगर के साथ एक्शन नहीं होगा और शुगर के लेवल्स जिस्म में बढ़ते चले जाएंगे. ये टाइप 1 डायबिटीज होती है. तो इसके पीछे कोई वजह नहीं है, इसके पीछे एक कुदरती तौर पे जेनेटिक मेकअप है, इस तरह से बना हुआ है कि जिसको हम रोक नहीं सकते. और ये कितने तकरीबन परसेंट लोगों में टाइप 1 डायग्नोस होता है ग्लोबली? टाइप 1 जो है वो कम है. 10% लोग जो है वो इस वक्त वर्ल्ड वाइड टाइप 1 डायबिटीज का शिकार है. ओके. और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है? ये यूजुअली यंग एज में होता है. छोटे बच्चा, अक्सर आपने सुना होगा 2 साल का बच्चा शुगर का मरीज है, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, ये बहुत ही छोटी उम्र से शुरू होता है. लेकिन इसकी मुद्दत ये है कि ये 30 साल तक की उम्र तक रिप्रेजेंट कर सकता है. ओके. इसकी अमूमी अलामात होती हैं, कुछ केस में वजन में बतदरीज कमी होती है. शुगर के क्लासिकल सिम्टम्स जो है, जो अलामात है, यानी कि पेशाब का ज्यादा आना, भूख का ज्यादा लगना, प्यास का बहुत ज्यादा लगना और वजन में बतदरीज कमी.
اگر یہ ہسٹری ہمیں ملتی ہے تو ہم پھر اس کی مزید ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ڈائگنوز کرتے ہیں. Is this curable? It is curable with insulin only. یہ وہ ڈیزیز ڈائبٹیز ہے کہ جس میں انسولین کے علاوہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے اور ساری زندگی آپ نے انسولین لگانی ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ شوگر ہو گئی, ہم فلانا ہومیوپیتھک یا جو مختلف ٹریٹمنٹ پروٹوکالس پہ جاتے ہیں جس پہ میں ڈینائی نہیں کرتی, لیکن میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں جسم میں انسولین نہیں ہے وہاں انسولین کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, انسولین کا آپ نے نام لیا ہے, میں ٹائپ 2 تک جانے سے پہلے ایک شاید سوال بھول نہ جاؤں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس ڈبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے چاہیے انسولین کے یا ٹیبلٹس, کیونکہ عام طور پر یہ سنا کہا جاتا ہے کہ جو ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں لوگ اس کے زیادہ ریئیکشنز ہوتے ہیں باڈی میں, بہت سارے اور امراض جنم لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹیبلٹس یوز کیے ہیں. یہ متھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ثاقب, یہ ایک عوام کی آواز آپ نے اٹھائی ہے اور یہ سوال ہم سے بتدریج دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں انسولین لگانی ہے یا دوا کا استعمال کرنا ہے. اور میں اسی لیے ہمیشہ اپنے تمام مریضوں کو اور آج آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں تمام لسنرز کو یہ بات ضرور سمجھانا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنی بیماری کو پہلے آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو کون سی قسم کی ڈائبٹیز ہے. بٹ انفارچونیٹلی ثاقب, ہمارے یہاں اگر آپ کسی بھی ڈائبٹک پیشنٹ کو پوچھیں کہ آپ کو کون سی ڈائبٹیز ہے, دے ڈونٹ نو. کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں بتایا ہی نہیں جاتا. وہ تو معصوم ہوتے ہیں, وہ تو مریض ہیں, ان کو تو نہیں پتا, جیسے علاج ہو رہا ہوتا ہے ویسے علاج. تو ہمیشہ اپنی ڈائبٹیز کو سمجھیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈائبٹیز پہ جب بھی گفتگو کی ہے آج تک, میں نے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب میں نے گفتگو کی ہے تو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ڈائبٹیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ٹائپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو ٹائپ نہیں پتا تو علاج نہیں پتا. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسولین بہتر یا دوا بہتر, تو اس کا جواب صرف ایک الفاظ میں دینا چاہوں گی کہ جو بہتر آپ کے لیے, جو آپ کو ضرورت ہے. اب ٹائپ 1 والے پیشنٹ کو اگر میں نے میڈیسن دے دی تو اب میں نے جیسے فزیولوجی یعنی کہ ایک میکینزم میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں انسولین بن ہی نہیں رہی. تو اگر انسولین ہے ہی نہیں تو آپ دنیا کی ہزاروں دوائیاں ان کو لگوا دیں, لیکن جب تک وہ انسولین ہی نہیں پیدا کرے گا بنا ہی نہیں سکتا, کیونکہ لبلبا جو ہے وہ قدرتی نظام کے ذریعے تباہ ہو چکا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کا علاج ہی انسولین ہے, آپ کسی بھی دوا کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, اوکے, بالکل ٹھیک, کلیئر ہوا. اب آپ ٹائپ 2 کی طرف لائف لانگ ہے یہ بات. اگین میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے بھی بچے یا ینگ پیشنٹ یا جو 12 سال کی عمر میں ڈائبٹیز کا شکار ہے, خدارا ان کو ادھر ادھر لے جانے کے بجائے ان کی انسولین پہ فوکس کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں, لیکن انسولین کے ساتھ. اچھا, ٹائپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کیا کوئی ایک ٹیسٹ واضح ہوتا ہے یا کیسے آپ ٹائپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں؟ بالکل, آپ کے اس سوال کا جواب ڈیفینیٹلی میں دوں گی, لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے میں ٹائپ 2 ایکسپلین کروں تاکہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے. اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ عمومی طور پہ یہ تھوڑی سی بڑی عمر میں ہوتی ہے. مڈل ایج گروپ سے لے کے چلے جائیں تو تھوڑے سے بڑی عمر میں یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لبلبے سے انسولین تو آ رہا ہے, نارمل آتا ہے, اور کھانے میں یا جسم میں اندرونی طور پہ پروڈیوس ہونے والا گلوکوز کے سگنلز بھی آ رہے ہیں, جسم میں گلوکوز بھی آتا ہے, انسولین بھی آتی ہے. لیکن جن جگہوں پہ ہمارے جسم میں انسولین اور گلوکوز نے مل کے جانا ہے, ہمارے 3 میجر آرگنس ہوتے ہیں جہاں دونوں نے مل کے جانا ہے, وہ ہمارے پٹھے ہوتے ہیں, ہمارا جگر ہوتا ہے اور ہمارے چکنائی کے سیلز ہوتے ہیں. اب اگر انسولین اس جگہ پہ جہاں ان کی انٹری پوائنٹس ہیں, چیک پوائنٹس ہیں, وہاں پر ان کی انٹری بند ہو جاتی ہے. بہت ہی عام الفاظ میں کہ ان کی انٹری کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس ہو گئی ہے. اور اس طرح کی ڈائبٹیز ہونے, کیونکہ ظاہر ہے جب انسولین اور گلوکوز مل کے گلوکوز کو اندر نہیں بھیجیں گے تو گلوکوز کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس طرح کی ڈائبٹیز جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے. اور عمومی طور پہ اس میں پیشنٹ کی ہسٹری میں موٹاپا شامل ہوتا ہے, فیملی ہسٹری اسٹرانگ شامل ہوتی ہے, یا پھر آپ کا کوئی بلڈ پریشر کا کسی کو مرض تھا, کوئی دل کا مسئلہ تھا, اچانک سنا ڈائبٹیز بھی ہو گئی ہے اسے, یا پھر اس کے علاوہ اگر فیمیل پیشنٹس ہیں جن کو ارلی ایج میں پی سی اوز رہی ہو, یا پھر وہ لوگ جو کہ جو فیمیلز پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جنہیں, تو یہ ایٹ دا اینڈ اپ ہوتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. اس کے علاوہ اسٹریس بہت زیادہ لیں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز, کیونکہ انسولین اور گلوکوز کے چیک پوائنٹس پہ ریزسٹنس ہو جاتی ہے. اور یہاں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی کہ آخر ان کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, ایک ڈیٹیل ڈسکشن ود دا ڈاکٹر, کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیتی ہے کہ ہم پتہ چل جاتا ہے کہ ایج گروپ ہے, وزن ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں ٹائپ.
لیکن ایک آفیشیل فارمل ٹیسٹ جو ہے وہ پینکریاز یعنی کہ لبلبے کے کام کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے. ٹائپ 1 میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا جو جانچنے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں سی پیپٹائڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اگر کام کر رہا ہے, وہ اگر نہیں اویلیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اور اگر وہ اویلیبل ہے, کام کر رہا ہے, تو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اوکے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو اصل میں ٹیسٹ کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں لکھ کے دیا. اس لیے میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ چونکہ میں نے کہا خودکار نظام میں اینٹی باڈیز بنتی ہے, یعنی کہ فوجی ہمارے جسم کے خلاف بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹائپ 1 میں, تو اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اینٹی باڈی ٹیسٹنگ. اچھا, ہمارے دوستوں کو, سننے والوں کو یہ بھی یہاں کلیئر کرتے چلیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایزیلی ڈویبل ہے, مینیجیبل ہے, اور یہ کیا بلڈ ٹیسٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے یا کوئی اور اس کا طریقہ ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کا؟ نہیں, بالکل خون کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ یہ سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ہمیشہ اپنی ڈاکٹر کی مشاورت سے کرائیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ, کیونکہ یہ ٹیسٹ تاکہ بہت ایکسپینسو ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اپ ٹو دا مارک آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے تو دین آپ کی ٹائپ جو ہے وہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اس کی تشخیص اور یہ دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر تفصیل سے اگر بات کی جائے تو یہ تشخیص کر لینے کے بعد کہ کس طرح کا آپ کو ذیابیطیس یا ڈائبٹیز ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2, اب دونوں کی کیور کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. ایک تو آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ ٹائپ 1 والے جو ہے وہ صرف انسولین لیں, وہ ٹیبلٹس کے استعمال سے ان کا کچھ نہیں ہونے والا, لیکن اس کے علاوہ جو ٹیبلٹس وغیرہ یا ٹائپ 2 والی جو ہم شوگر کی ذیابیطیز کی بات کر رہے ہیں اس سے بھی یہ کیوربل کس قدر ہوتی ہے؟ کھانے پینے کے معاملات, آپ کے جاگنے سونے کے معاملات, واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, یہ ساری چیزیں کتنا میٹر کرتی ہیں, اس پر میں ڈیٹیل میں سمجھائیے. جی بالکل, آپ کا یہ سوال جو میں پچھلے سوال کی کنٹینیوشن میں کروں گی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انسولین بہتر یا دوا بہتر. تو جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ ٹائپ 1 میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. ٹائپ 2 میں جب بات کرتے ہیں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ 2 کا پیشنٹ آپ کے پاس کس سٹیج پہ رپورٹ ہوا ہے, کیا اس کے شوگر لیولز ہیں, کیا اس کی ٹیسٹنگز ہیں. تو انیشیلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا پیشنٹ کے لیے سب سے پہلی ایڈوائز جو ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ آیا ہو, کنٹرول ہے انکنٹرول ہے, اس کے لیے ہیلدی لائف سٹائل از دا کی. اس میں ہیلدی لائف سٹائل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خوراک کا بہت اچھا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. خوراک میں آپ نے کچھ چیزوں پہ اسٹرکٹلی پابندی, جس میں 5 چیزیں ہمیشہ ہر سننے والے کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, کسی بھی قسم کی ڈائبٹیز ہے, آپ 5 چیزوں سے اجتناب کر لیں. ایک سفید آٹا اپنی زندگی سے نکال دیں. کولڈ ڈرنک چاہے وہ ڈائٹ ہو, شوگر والی ہو, نارمل ہو, آپ نے سوڈا کو اپنی زندگی سے مائنس کر دینا ہے. آپ نے بیکری آئٹم کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. آپ نے شوگر, چینی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, چاہے وہ گڑ ہو, چاہے وہ شہد ہو, چینی استعمال نہیں ہوگی کسی بھی فارم میں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پروسیسڈ فوڈز کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے, جس میں ہمارے ریڈی ٹو کوک میٹ آتے ہیں, ریڈی ٹو کوک آئٹمس ہیں کہ آپ بازار سے لیا اور خرید لیا اور کھا لیا. وہ فروزن فوڈ کے اندر بے تحاشا پریزرویٹیوز, ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے شوگرز کو بڑھاتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو بہت حد تک آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگین ثاقب, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کسٹمائز ہر پیشنٹ کے لیے ویری کرتا ہے. یہ تو ایک جنرل گائیڈنس ہے کہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. بالکل. ڈائٹ کے بعد ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے, خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز انسولین لگا کے سائڈ پہ ہو جائیں کہ ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. شوگر کا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کا پیشنٹ ہے, اس نے نہ صرف اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے بلکہ ایکسرسائز, روزانہ آدھے گھنٹے کی تیز والی چہل قدمی ہر ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے مینڈیٹری ہے. ایکسیپشنز کہ ہم کسی کو کوئی اور ایکسرسائز بتائیں, لیکن ہر ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے آدھے گھنٹے کی تیز والی چہل قدمی کہ جس میں انسان کو پسینہ بھی آئے, دل کی دھڑکن بھی بڑھے اور اس کو محسوس ہو کہ اس نے کوئی کیلوریز برن کی ہے. تو یہ تو ٹائپ 2 کا بگننگ ہوتی ہے. ٹائپ 2 کو علاج کیسے کرنا ہے, دوائیاں یا انسولین, اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ اس کی شوگر لیولز دیکھ کے کیا جاتا ہے. اگر تو اس کی شوگر کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, کوئی بہت زیادہ رسک فیکٹر نہیں ہے, صرف خاندان میں ڈائبٹیز تھی اور اسے ہو گئی, یا بہت زیادہ کوئی باڈی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ نہیں ہو رہی, کوئی اور کمپلیکیشنز نہیں ہے, تو ہماری جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ دوائیاں ہوتی ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل اور اورل میڈیکیشن سے ان کو ٹھیک کر لیا جائے.
لیکن اگر ان کی کنڈیشن اتنی زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہے, اور یہ ڈیٹیریوریشن یعنی کہ زیادہ تباہی جسم میں کب مچتی ہے کہ جب, جیسے میں نے آپ سے وہ ذکر کیا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین آ رہا ہے لیکن چیک پوائنٹ پہ ریزسٹنس ہے. تو ایکچولی جب آپ کے چیک پوائنٹ پہ ریزسٹنس ہوتی ہے اور گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارا بیلنس میکینزم رکھا ہے, تو لبلبے کو یہ سگنل ملتا ہے کہ انسولین موجود ہی نہیں ہے, کام نہیں ہو رہا. تو وہ پینکریاز اور انسولین بناتا ہے اور انسولین بناتا ہے, کام کم ہو رہا ہے, پیچھے سے پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس کو ان ارلی سٹیج والی چیزوں سے, لائف سٹائل اچھی نہیں رکھی گئی, خوراک اچھی نہیں رکھی گئی, یا ارلی سٹیج پہ ٹریٹمنٹ نہ کی گئی, تو وہ ایک وقت آتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کہ پینکریاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے آج آپ بہت سارے ایسے بڑی عمر کے پیشنٹ دیکھیں جو انسولین پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا پینکریاس کام کرنا چھوڑ دیا. اور یہاں پر میں اپنے تمام لسنرز کو ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنی شوگر کو بہت, جیسے ہی ڈائگنوز ہو آپ نے اس کو اتنا ہی سیریس لینا ہے جتنا کہ آپ آخر میں جا کے سیریس ہو, کیونکہ اگر آپ نے آج کنٹرول کر لیا تو آپ نے اپنی ساری زندگی بچا لی, ادروائز ذمہ دار آپ ہیں. میں اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں ڈاکٹر ثانیہ بشیر کو, اور ہم آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی مناسبت سے ایز اے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں اور بتائیں کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے اس کی کیور کے بارے میں ہم کتنا ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ہم ورلڈ کو, جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے ہمارے علاوہ, جو دنیا جو ہم سے ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایز این ایگزامپل اور ماڈل بنا کے ہم ان پہ کام کرتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ, کیونکہ یو کے سے آپ نے اپنی ڈگری پروگرام بھی یہ کیا ہے, باہر کی دنیا سے آپ واقف بھی ہیں اور ریسرچ بھی کرتی رہتی ہیں, تھوڑا سا اس طرح سے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں کہ یہ جو معاملات ہیں انسولین یا ٹیبلٹس, دنیا بھر پریفر کس چیز کو کرتی ہے؟ انسولین انجیکشنز کے اوپر زیادہ ان کا پریفرنس ہوتا ہے یا دنیا بھر میں ٹیبلٹس پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے؟ ثاقب, بالکل. اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی اگر پاکستان کو باہر کی دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں, تو دیکھیں بات اگین وہی جا کے آتی ہے کہ انڈرسٹینڈ یور ڈائبٹیز. اگر ہمیں انسولین کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم انسولین نہ لگائیں. اور اگر آپ کو دوائیوں کی ضرورت, ایک بات میں آپ کو یہاں اور بھی بتاتی چلوں کہ ایک موٹیویشن ہوگا ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے کہ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز پیشنٹ بہت ریسنٹ ڈائگنوسس کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ تمام گائیڈنس فالو کرتا ہے, تو یہ ریسرچ میں ثابت ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ بغیر دوا کے لائف لانگ کنٹرول پہ آ جاتی ہے. بات لوگوں کے لیے سرپرائزنگ کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک خوشی کا باعث بھی ہے کہ جہاں ہم بہت ساری میڈیسنس پہ بات کرتے ہیں, وہاں اگر آپ نے بہت ارلی اسٹیج پہ چیزوں کو لے کر چلے ہیں, اور آج ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو بغیر دوا کے اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. جہاں تک ہم تھوڑا سا اور میں انہانس کر کے چلوں کہ آج کل کی لیٹسٹ ریسرچز کو تھوڑا سا سامنے لے کر آؤں, تو میڈیسنس میں یقیناً آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. دن میں 3 دفعہ جو میڈیکیشنز استعمال ہوتی ہیں, یا انسولین دن میں 4 سے 5 دفعہ لگ رہی ہوتی ہے, تو اب اس کے لیے آسانی کریٹ ہو گئی ہے. اور شوگر کنٹرول اور وزن کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایسے انجیکٹیبل میڈیکیشنز, انسولین نہیں, انجیکٹیبل دوائیاں آ گئی ہیں جو کہ ہفتے میں صرف 1 دفعہ لگائی جاتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا موٹاپا کنٹرول میں نہیں ہے اور جن کے بڑھتا ہوا موٹاپا ان کی بڑھتی ہوئی شوگر کا باعث بن رہا ہے. تو یس, مارکیٹ میں بہت ساری میڈیکیشنز اب آ چکی ہیں جسے عام لوگ, شاید آپ کے لسنرز جو ہیں وہ ہم جانتے ہوں گے کہ اوزیمپک کے نام سے یا ٹرولیسٹی کے نام سے بہت ساری ایسی میڈیکیشنز آ گئی ہیں جو ہفتے میں صرف 1 دفعہ انجیکٹ کی جاتی ہے. لیکن سیلف میڈیکیشن یا سیلف اسسمنٹ پہ نہیں, اپنی ڈاکٹر کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن کے ساتھ ان دوائیوں کا استعمال لازمی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, اب ہم کیونکہ ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن پہ آپ سے مخاطب ہے جہاں ہمیں زیادہ تر جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے یا ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, کیا دیکھتی ہیں آپ ہمارے اس ایج گروپ کو ذیابیطیز کے بارے میں کتنا کانشیس ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ ہم سب کے لیے, جہاں ہم ڈائبٹیز کے بڑھتے ہوئے ریٹ سے یقیناً ہم سب ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہی ایک چیلنج ثاقب جو اب سامنے آ رہا ہے اور ابھرتے ہوئے, یقیناً 2024 کا جب اسٹیٹسٹکس سامنے آئے گا
تو اس بارے میں اور بہت زیادہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ یہ ایک بڑی عمر میں ریپرزینٹ ہوتی ہے، یہ والی ڈائبٹیز اب بچوں میں آنا شروع ہو گئی ہے. بچوں سے مراد کہ آپ کے ٹین ایجر گروپ، آپ کا اڈولسنٹ گروپ، آپ کے ینگ ایج گروپ. اس کے پیچھے یقیناً سب سے بڑی جو ہماری کلپریٹس ہیں وہ بہت سارے ہیں جن کو میں ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں، لیکن میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ اسی چیز کو موضوع بناتے ہوئے ڈائبٹیز ٹیلی کیئر نے، جو کہ ہماری ایک پاکستان کی واحد آرگنائزیشن ہے جس کی میں ایز اے سی او اینڈ فاؤنڈر آف ڈائبٹیز ٹیلی کیئر میں یہ بات بتاتی چلوں تمام لسنرز کو کہ حیدرآباد میں پہلی دفعہ ایک ایسی ڈائبٹیز ڈرائیو کا انعقاد ہوا ہے جو کہ ٹین ایجر گروپ کو ڈائبٹیز سے بچنے اور ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف نہ پرسیو کریں اس طرف جو ہے وہ ایک ڈرائیو سٹارٹ کی ہے جو کہ تمام اسکولوں کو فوکس کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم حیدرآباد کے میجر اسکولس کو کور کر کے یقیناً ٹین ایجرس میں ایک آگاہی کی شمع روشن کریں گے اور اپنے مستقبل کو جو ہے وہ صحت مند بنانے کے لیے کام کریں گے. تو ثاقب آپ کے سوال کا میں یہی جواب دوں گی کہ ٹین ایجرس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو اپنی ابھی سے جو ہے وہ اپنی ہیلتھ پہ، اپنی صحت پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور اپنا کیئر کرنی چاہیے. اپنے جنک فوڈس کے استعمال، موٹاپے کی شرح میں اضافہ، اسکرین ٹائم بہت زیادہ، کھیلوں کی سرگرمیاں اتنی محدود ہیں کہ ٹین ایجرس میں جو ہے وہ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے. ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کا ہم سے کیا سروکار، یہ تو بڑی عمر کی بیماریاں ہیں. تو خدا را اس بات کو سمجھ لیں. اگر کوئی ٹین ایجر ہمیں سن رہے ہیں تو اس میسج کو آگے ضرور پھیلائیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں آج سے اپنے لیے اسٹیپ لینا ہے تاکہ کل کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری تو فیملی میں ہی ڈائبٹیز تھی. ویری گڈ. اور بڑا آپ نے فوکس اور اسپیسیفک ہو کے اس چیز کا جواب دیا. تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ایک پیرنٹل گائیڈ لائن ہمارے پیرنٹس کو کیا آپ ویک اپ کال ان کے لیے دیں گی؟ دیکھیں ایک بچہ ہے وہ تو اپنی دن بھر کی روٹین میں اس کے مختلف کھانے پینے کی اشیاء بھی، سونے جاگنے کے معاملات، اکیڈمک کے اسٹریسز، پیرنٹس کو کس طرح سے چیک رکھنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر، اور ان کو آپ کیا موٹیویشن اور انسپریشن دیں گی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے جو سافٹ ڈرنکس کے لیے بہت ایڈکٹڈ ہے تو ہاؤ ٹو موٹیویٹ اٹ، کس طرح سے ان کو گائیڈ کریں، انسپائر کریں، اور کیا فیکٹس اینڈ فگرز خاص طور پر جنک فوڈ اور یہ سافٹ ڈرنکس کے استعمال کے حوالے سے آپ کے پاس کیا نمبرز ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اگر ایک پیرنٹل گائیڈ میں دینا چاہوں تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ آج سے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تمام چیزیں بند کر کے تمام ایک ریسٹرکشنز لگا دیں. سب سے پہلی ایک پیرنٹل ایڈوائس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے میں یہ ساری عادتیں ہیں جو کہ عمومی موجود ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کی چیزوں کو سلولی اینڈ گریجولی کٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں. اس کا سب سے بہتر آپشن ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہیلدی ریپلیسمنٹس لے کر آئیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم چپس کھانے سے یا برگر کھانے سے یا پیزا کھانے سے ہم بچوں کو، یا ہم جس ایرا میں رہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں جہاں آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایک 1 کلک اوے رہ گئی ہے، تو وہاں ہم چیزوں کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے ہیلدی ریپلیسمنٹس لے کر آ سکتے ہیں. جیسے آپ نے سافٹ ڈرنک کی بات کی، تو سافٹ ڈرنک کا بہترین ریپلیسمنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فروٹ جوسز، فروٹ شیکس کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں کو لائم واٹر کی طرف لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں کو ملک یا لسی کی طرف شفٹ کریں. دیکھیے گھر میں جو ماحول ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بچوں کے اندر عادت بنتی ہے. اگر ہم سافٹ ڈرنک کے ریپلیسمنٹس لے کر آئیں گے، اس کو ان کے طریقے سے انٹروڈیوس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اچھا رول پلے کرے گی. باقی دوسری چیزوں میں یقیناً ہم بچوں کو جو ہے کھانے سے زیادہ، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اپنے ایٹنگ پیٹرن کو جو ہے وہ گھر سے شروع کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی کے کھانے کے ٹائمنگز جو ہیں وہ بڑے پراپر ہونے چاہیے. کہ میل ٹائم، بچے اسنیکنگ کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف تب موو ہوتے ہیں جب انہیں آن ٹائم پیٹرن میل نہیں ملتا. تو ہمیشہ اپنے گھروں میں ایٹنگ پیٹرنز، بریک فاسٹ کا ٹائم ہونا چاہیے، لنچ کا ٹائم ہونا چاہیے پراپر، اور ڈنر کا ٹائم ہونا چاہیے. اور اس میل کے دوران ان کے تمام فوڈ گروپس کمپلیٹ ہونے چاہیے کہ ان کو پروٹین میٹ بھی اچھا ملے، ان کو جو ہے وہ رائس اور روٹی بھی اچھی ملے، ان کو فروٹ بھی ملے، ان کو ڈیری بھی ملے. تو جب ایک بچہ اپنے گھر کے اندر بریک فاسٹ پراپر کر کے نکلے گا، یا گھر جا کے لنچ پراپر کرے گا، یا رات کو سونے سے پہلے ڈنر اچھا کرے گا، تو کوئی مجال نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف جائے. تو ایٹنگ پیٹرن بہت امپورٹنس رکھتا ہے. دوسری چیز میں تمام پیرنٹس کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ
یقیناً حیدرآباد میں ہمارے پاس اسپورٹس فیسلٹیز یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جہاں ہم بچوں کو جو ہے وہ گراؤنڈ میں بھیج سکے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے کوریڈورس ہیں، ہمارے ہاؤسز کے پارکنگ ایریاز ہیں جہاں بچے مل کے ایٹ لیسٹ دے کین پلے اراؤنڈ. تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا گھروں سے موو کریں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، ایٹ لیسٹ دے شوڈ پلے اراؤنڈ، تھوڑا سا باہر نکلیں، تھوڑا سا وہ ایکسرسائز کریں. جب وہ ونس دے کم بیک فرام ایکسرسائز، جب وہ ورزش کر کے گھر آتے ہیں تو ان کا ہوم میڈ، ان کی پسند کا میل جس میں اچھا پروٹین ہو، اچھی چیزیں شامل ہوں، تو بچہ جو ہے وہ چپس بسکٹ اور جنک فوڈ کی طرف نہیں جائے گا. یہ بات ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. تو تھوڑا سا گھر سے شروع کرنے کی دیر ہے، لیکن جہاں بعض اوقات پیرنٹس بزی لائف کے اندر موجود ہوتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نیگیٹیوٹیز اور ان کے ریپلیسمنٹس کی گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یس ویری ٹرو. اور یقیناً وہی بات جو آپ نے جس پہ یہ اپنی بات کو ابھی کنکلوڈ کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو آج کل جو لائف سٹائل بن گیا ہے اس میں خود پیرنٹس جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، کہ بس آرڈر کر دو، پیزا منگوا دو، یہ کر دو، جان چھوٹ جائے گی کچن میں جانے سے یا باہر سے کچھ لے کے خرید کے آ کے اپنا وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اینی ویز listeners, once again I will remind you کہ we are in conversation with Dr. Sania Bashir. She is CEO and founder of Diabetes Telecare. ہم اس گیجٹ کے بارے میں، اس موبائل ایپ کے بارے میں بھی بڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ڈاکٹر ثانیہ کے ساتھ ود ان ادر پروگرام. آج کی بس اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میتھ، کوئی ایسا کنفیوژن اینڈ مسکنسیپشن، ابو آل مسکنسیپشنز جو ڈائبٹیز سے ڈاکٹر صاحبہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہوئے ہم اس آج کی اس کنورسیشن کو ریپ اپ کریں تو وہ کیا مسکنسیپشنز ہوں گے جن کو آپ کلیئر کرنا چاہیں گی آج؟ بالکل. میں جاتے جاتے ایک ہی میسج تمام لوگوں سے جو کہ اس وقت ڈائبٹیز کے ہائی رسک پہ موجود ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ موٹاپا ہے یا فیملی ہسٹری ہے، اسکریننگ لازمی طور پہ کروانی ہے. یعنی کہ اپنے شوگر کے ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ کروانے ہیں، جس میں نہار منہ کا ٹیسٹ کروا لیں آپ، یا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر چیک کر لیں. سمپل سا ایک شوگر ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو آپ کی شوگر کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی شوگر کے لیولز نارمل سے زیادہ آتے ہیں تو آپ کا ایک 3 مہینے کا ایوریج ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ایک میسج تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی ہائی رسک کینڈیڈیٹس اپنی شوگر پہ ضرور نظر رکھیں، اور جو ڈائبٹیز پیشنٹس ہیں وہ بھی اس بات کو نہ ڈینائی کریں کہ مجھے تو کوئی سمپٹمس نہیں یا مجھے کوئی علامات نہیں. یاد رکھیے کہ ڈائبٹیز ایک سائلنٹ کلر ہے، اور یہی ایک میسج ہے کہ آپ نے اس سائلنٹ ڈیزیز کو سائلنٹ نہیں رہنے دینا ہے. آپ نے اس کی اسکریننگ کرتے رہنا ہے، اس کی جو ہے وہ سپرویژن کرنی ہے، اس کی مانیٹرنگ کنٹینیوس کرتے رہنا ہے کہ آپ کو تو کچھ فیل نہیں ہو رہا. اور الارمنگ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی سمٹم ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہو رہے. تو ڈائبٹیز ایک خاموش قاتل ہے. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اپنی شوگر پہ، اپنے بلڈ پریشر پہ ضرور نظر رکھا کریں، اور اگر آپ باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اسکریننگ ضروری ہے. اور تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کم از کم کچھ نہیں، اگر آپ ایک بالکل ہیلدی انڈیویجول بھی ہیں، سال میں ایک دفعہ، اگر آپ کی 40 سال کے قریب عمر ہے تو اور کوئی بھی موٹاپے کا رسک ہے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنے شوگر پہ ضرور نظر ڈالیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ثانیہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ڈبل چیک کا ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں جس میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہمارے موبائل فونز پر، واٹس ایپ پر دن بھر میسیجز آتے ہیں، اور ان کو بغیر تصدیق، ان کی تحقیق یا تردید کیے بغیر ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں آگے. تو ڈبل چیک سیگمنٹ میں وہ ایسا ہی آنے والا ایک SMS جس کو میں آپ کے تھرو، ڈبل چیک کے تھرو، ایکسپرٹ ایڈوائس کے تھرو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات غلط ہے، یہ میسیج آگے فارورڈ کرنا چاہیے یا اس کو یہیں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. وہ میسیج یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں یہ کہا اور سنا اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ نے میٹھا بالکل اپنی لائف سٹائل سے ختم کر دیا ہے تو یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ تعداد میٹھے کی ضرور انٹیک کرنی چاہیے. اب یہ آپ ایز این ایکسپرٹ اس میں اپنا کیا ویو دیتی ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے یا یہ نہیں؟
جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ میٹھے کو زندگی سے نکال دینا چاہیے، بالکل بھی درست نہیں ہے یہ بات، کیونکہ ہر چیز کی ہمارے جسم میں ریکوائرمنٹ ہے، اور ڈائبٹیز کا چاہے انکنٹرول پیشنٹ بھی ہو، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ چیز آپ نے اپنی زندگی سے نہیں نکالنی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کس میٹھے کا انتخاب کر رہے ہیں. تو یہ میٹھا اپنی زندگی سے نہ نکالیں، زندگی کو میٹھا میٹھا بنائیں، اور اس سے آپ یقیناً کڑوی باتوں سے، غصے سے بچے رہیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا میٹھا صحت مند ہے اور کون سا میٹھا آپ کی ڈائبٹیز یا آپ کی ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے. اسی فیکٹ چیک کا پارٹ بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھجور کھا لو اور شہد کا استعمال یا کھجور کے استعمال میں کہتے ہیں کہ یقیناً ان میں برکات موجود ہیں، لیکن ہم سائنٹیفک بات کرتے ہیں. اس وقت میں ایک میڈیکل سائنس ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں، ایک ہیلتھ، ایک نیوٹریشن اور ڈائبٹک ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں. اس زاویے سے مجھے بتائیے گا کہ یہ کہہ دینا کہ اجوا کھا لو کیونکہ اس سے کوئی شوگر وگر کا تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو کوانٹیٹیز پتہ ہوں. آپ نے کوئی بھی چیز بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانی ہے. تو جہاں اجوا کھجور کی بات ہے، یس اجوا کھجور کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ وہ تمام کھجوروں میں ایسی کھجور ہے کہ جس کی شوگر لیولز، یعنی کہ ہر کھانے کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ ریشہ ہوتا ہے، تو جس کھانے کے اندر ریشہ ہوتا ہے یعنی کہ فائبر زیادہ ہوتا ہے اس میں شوگر بڑھانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. تو اجوا کھجور از ون آف دا ویری گڈ کھجور، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری کھجوریں نہیں کھا سکتے. لیکن اگر آپ اجوا کھجور کھا رہے ہیں تو آپ ایک ٹائم پہ 2 کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ایک ڈیلی انٹیک ہو جاتا ہے کھجور کا. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں دوسری کھجور کھائیں گے تو وہ آپ ایک کھا سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر چینی کی مقدار کتنی ہے. اسی طریقے سے شہد یقیناً شوگر بڑھاتا ہے اور اس کے اندر جو، لیکن چونکہ یہ قدرتی چیز ہے تو ہم اس کی کوانٹٹی ڈیفائن کرتے ہیں کہ 1/2 to 1 teaspoon اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹس کنڈیشن یا شوگر لیولس، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر ثاقب ایک بات، آئی ایم سوری آپ کا پروگرام لمبا ہو رہا ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ 2 چیزوں کو ضرور سمجھیں. ایک تو یہ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ نے کھا لیا ہے تو اب فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کتنا اسے برن کرنا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا لی کہ کیلوری کنزمپشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیلوری برننگ، اور کیا کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنا کھانا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آخری بات اپنے تمام لسنرز کو کہوں گی کہ اس پروگرام میں آدھے گھنٹے کے اندر ڈیفینیٹلی ہم ڈائبٹیز کو کور کرنا یقیناً ایک بہت مشکل عمل ہے، اور ثاقب صاحب نے بہت کوشش کی اور بہت اچھے سوالات میرے سامنے لے کر آئے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام لسنرز کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس پروگرام کے بعد بھی ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئری، کوئی پریشانی، کوئی ایسا ایشو جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو ڈائبٹیز ٹیلی کیئر کی موبائل اپلیکیشن پہ مجھ سے فری کنسلٹیشن اویل کر سکتے ہیں. یہ اسپیشلی ثاقب صاحب آپ کے پروگرام کے لسنرز کے لیے ہے کہ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ فری ٹیکسٹ کنسلٹیشن اویل کر کے اپنا سوال وہاں ڈراپ کر سکتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ رسپانس میں پرسنلی آپ کو دوں گی، تاکہ اس پروگرام میں جو باتیں رہ گئی، جو کمی بیشی رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کے جوابات ملیں. Thank you very much. I'm sure کہ thank you is still too little to express my gratitude for you. لیکن still آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور جس اسپیسیفک اویئرنیس ڈرائیو اور آپ موبائل ایپ کی بات کر رہی ہیں، I'm sure کہ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی ڈیٹیل میں بھی بات چیت کریں. اینڈ آل دا بیسٹ فار یور اویئرنیس ڈرائیو، جو خیر کا کام لے کر آپ حیدرآباد کے تمام اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اور ایز آئی نو کہ آپ نے کراچی میں بھی سیٹ اپ اور لاہور میں بھی اس کا سیٹ اپ رکھا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان بھر میں آپ کی آواز، آپ کا یہ اویئرنیس میسج پہنچے اور ہم سب مل کر اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. بینگ اے میڈیا پرسن، آئی ریئلائز مائی سیلف کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اسٹیج، ڈیجیٹل، سوشل میڈیا، یہ تمام پلیٹ فارمز جب مل کر ایک چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں یقیناً ایک تقویت بھی آتی ہے، اور ایک میسج کو اسپریڈ آؤٹ کرنے، اس پر کام کرنے کا ایک الگ ہی ایک
ہمیں رزلٹس بھی ملتے ہیں. سو اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ثانیہ. انشاءاللہ ویل سون اینڈ ڈسکس اینڈ میٹ اپ together inshallah again, maybe for our podcast series and or any other program setup. خوش رہیے, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, نیک تمنائیں. گڈ لک. Thank you so much. Thank you. And thank you to all listeners for listening. اللہ حافظ. جی جناب, تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکشن اور یہ سلسلہ. ڈاکٹر ثانیہ بشیر ہمارے ساتھ تھی. بس ساری باتوں کی ایک بات جو سب سے ہے بہت امپورٹنٹ, ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ. وہ بقول شاعر کہتے نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تو انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. ہم ملیں گے پھر اسی آپ کے اپنے کیمپس ریڈیو پر کسی نئے پروگرام, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان, فی امان اللہ.